सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर हैं अलीना इलियास, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यहाँ पे कोर्ट्स को कवर करते हैं, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट्स को, जनाब फ़याज़ साहब वो भी हमारे साथ हैं, और शाह खावर एडवोकेट, सियासतदान भी हैं, कानूनदान भी हैं, साबिक जज भी हैं और बड़े भरपूर अंदाज में मामलात पर नज़र रखते हैं। लंदन से मीर इकराम हमारे नुमाइंदे स्काइप के ज़रिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया और दो चार जो ख़बरें हैं कोर्ट से मुतालिक हैं। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ और ये जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी, जो राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी की जो ख़बर थी, जिसमें साकिब निसार साहब के हवाले से बात की गई, क्योंकि ये मामला जो था इसका पाकिस्तान की सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ये सब कुछ जो किया गया इसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि नून लीग एक बयानिए को लेके चल रही है कि उनको जो सज़ाएँ मिली हैं अदालतों से वो बेसिकली एक साजिश के तहत दी गई हैं। कोई किसी तरह की भी चोरी नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने, मरीम साहबा ने, उनके भाइयों ने, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो लोग हैं, लेकिन अदालतों को इस्तेमाल किया गया उनको निकालने के लिए। इस हवाले से साकिब निसार साहब की एक ऑडियो भी भेजी गई, चलाई गई। फिर ये राना शमीम साहब का एक एफिडेविट आया जो लंदन में ही नोटराइज़ हुआ। अब उसका क्योंकि नोटिस ले लिया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें अब सिनेरियो आ गया। देखना ये है कि जो ये एक काम किया गया, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है हुकूमत की तरफ से कि ये नून लीग की एक बड़ी सोची समझी स्कीम थी, अगर ये सोची समझी स्कीम थी नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहबा को इस सारे लीगल क्राइसिस से निकालने के लिए, और वो जो अपीलें वहाँ पर चल रही थी उनकी बरियत की, उन पर इम्पैक्ट करने के लिए, तो क्या ये स्कीम कामयाब हो रही है? आज अदालत में जो कुछ हुआ वो डिस्कस करेंगे, जिससे अंदाज़ा होगा कि मामलात किस सिमत जा रहे हैं। और ये सारा इसीलिए ये सारे मेहमान हैं हमारे साथ। और दूसरी ख़बर जो है वो मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है। उन्होंने कहा था, कौम को यकीन दिलाया था कि वो एक अपनी ऐसी ज़बरदस्त टीम लेके आएंगे कि जो पाकिस्तान के हालात बदल देगी। अब उस टीम के बड़े अहम प्लेयर्स हैं, दो तीन मैं आपको उनकी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा और फिर आपसे इस पर डिस्कस करेंगे कि ये टीम क्या डिलीवर कर सकती है। और जो खान साहब ने कहा कि मेरी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, क्या यही इसी टीम को वो ज़बरदस्त कहते हैं जो 3 साल हो गया इन्हीं के साथ लगे हुए हैं? तो फिर ये तब्दीली जो आ रही है, ये ख़ुद आप फैसला कीजिएगा कि ये क्यों है। सबसे पहले मैं जनाब फ़याज़ साहब जो हमारे हैं और आज मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फ़याज़ साहब, ये बयान फरमाइए कि असल जो बयान हल्फी है वो तो आ नहीं रहा, और आज जो अदालत ने जो बड़े सख्त सवालात किए, आपको क्या लगता है वहाँ पर क्या हुआ? लेकिन अगर आप थोड़ी सी हमें तफसील बता देंगे आज जो कुछ हुआ, आपने जो देखा, ताकि फिर शाह खावर साहब का उस पर हम एनालिसिस ले सकें। समी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जब केस की समाअत शुरू की तो राना शमीम साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी पहुंच चुके थे, लेकिन उनके वकील लतीफ़ अफरीदी साहब अदालत में नहीं थे। तो उनसे जब पूछा गया राना शमीम साहब से कि क्या आपने अपना ओरिजिनल बयान हल्फी जमा करवा दिया है, और जवाब भी जमा करवा दिया है, तो जिस पे उनका कहना था कि मेरे वकील साहब इस पे मौक़िफ़ देंगे। तो अदालत ने कहा ठीक है, लतीफ़ अफरीदी साहब का हम इंतज़ार कर लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए कि ये तो जवाब भी जमा नहीं करवा रहे और उसके बाद बयान हल्फी भी जमा नहीं करवा रहे, तो इस पर अब कानून क्या कहता है, हमने इसको कैसे लेकर आगे बढ़ना है। तो जिस पे राना शमीम ने बताया कि मैंने 4 रोज़ कबल लतीफ़ अफरीदी साहब को अपना जवाब दे दिया है, और जो कि आज अदालत में अब से कुछ ही देर बाद जमा करवा दिया जाएगा। जैसे ही लतीफ़ अफरीदी साहब अदालत में आए तो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उनको खुशामदीद कहा और कहा कि हम आपको खैर मकदम करते हैं, और ये जो आपने स्टिक अपने हाथ में पकड़ रखी है ये रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। और जिस पे अटॉर्नी जनरल बाकी लोगों ने कहका भी लगाया और कहा कि ये बिल्कुल आपकी बात तो दुरुस्त है। और उसके बाद अदालत ने उनसे को कहा कि आप वकील तो राना शमीम के हैं, लेकिन आपको हम अपना मुआवन भी मुकर्रर कर रहे हैं। आपने अदालत की इस पूरे मामले पे मुआवनत करनी है, क्योंकि पूरी अदलिया को
سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جس کے بعد جو ان سے لطیف آفریدی صاحب سے سوال جواب ہوئے تو بنیادی طور پہ اس پہ 3 کام ہوئے۔ پہلا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہ ہر صورت ہمیں بیان حلفی جمع کروانا ہے، اور اگر آپ پیر کو بیان حلفی جمع نہیں کروائیں گے تو پھر توہین عدالت کے کیس میں فرد جرم ہم پیر کو عائد کر دیں گے۔ لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ جی پیر کا وقت نہ رکھے، ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے لے کے آنا، تو یہ استدعا ان کی مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد لطیف آفریدی صاحب نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، رانا شمیم صاحب کو آپ UK جانے دیں اور وہ وہاں سے لے کے آ جائیں گے۔ تو اس پہ بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ نہیں ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، اور یہی شاید وہ نقطہ تھا کہ سماعت کے فوری بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے رانا شمیم صاحب کو سرپرائز دیا اور ایک خط لکھ دیا چیف کمشنر اسلام آباد کو، اور کہا کہ ان کا فوری طور پہ نام ECL میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، انہوں نے سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو خط، اب ظاہر ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ خط لکھا ہے، ان کا آج کل میں جب بھی وفاقی کمینہ اس کی اپروول دے گی تو ان کا نام بھی اس میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا جائے گا۔ اب پیر کو اس کی سماعت ہوگی، اور اس پیر کو جو سماعت ہوگی اس میں اب بتانا ہے کہ اوریجنل بیان حلفی آیا ہے یا نہیں، ورنہ پھر فرد جرم عائد کر کے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اچھا، میں شاہ خاور صاحب چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا کومنٹ کر کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، بیان حلفی پیر والے دن تک نہیں آتا کیونکہ یہ بتایا گیا کہ وہ لنڈن میں ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا کہ وہ ان کے گرینڈ سن کے پاس ہے، اور کیسے نکلا ہمیں نہیں پتہ۔ اس سے پہلے بھی ایک تضاد آ چکا ہے، انصار عباسی صاحب نے یہ کہا کہ میری بات ہوئی تھی ان سے خبر چھاپنے سے پہلے، لیکن رانا صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ ان کی کوئی ان سے بات نہیں ہوئی۔ یہ آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے معاملہ؟ اس کے بینیفیشری نون لیگ والے ہو سکتے ہیں اینڈ پہ جا کے، ابھی تک کی جو صورتحال ہے؟ دیکھیں یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے خود تو نہیں اس کو اوپن کیا، وہ کسی کے حوالے سے سامنے بات آئی کہ انہوں نے ایک بیان حلفی تحریر کیا ہے جس کو UK میں اوتھ کمشنر نے بھی اس کو وہاں پہ اٹیسٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چونکہ اس میں جو مبینہ طور پر جو بات سامنے آئی کہ اس میں ہے کیا، تو وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج سے منسوب چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے، ان کی ایک کنورسیشن کو انہوں نے اس کو جو ہے وہ زیادہ بنیاد بنایا۔ تو دیکھیں ایک تو اس میں عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو بیان حلفی ہے جو کہ سبجیکٹ میٹر ہے آف دی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ان دی اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ سرفیس پہ ہی نہیں ہے، اور جو رانا صاحب بھی وہ کہتے ہیں نا کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، وہ اس کو نہ تو کھلے الفاظ میں تردید کر رہے ہیں نہ اس کی تائید کر رہے ہیں، اور وہ کورٹ میں ایک عجیب سی صورتحال کریٹ ہوئی ہے کہ وہ تو UK میں پڑا ہوا ہے، وہ میرے کسی نواسے یا مطلب گرینڈ سن کے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ اور کہانی یہ بنائی گئی کہ مجھے خواب آیا، میری بیوی نے کہا، میں نے ان سے عہد کیا کہ میں یہ مرنے سے پہلے کم از کم اس کو تحریر میں ضرور لے کے آؤں گا۔ دیکھیں سمی، میں آپ کو بات بتاؤں، اگر وہ ایک بیان حلفی انہوں نے لکھ لیا تھا، اس کو نوٹرائز یا اوتھ کمشنر نے بھی اٹیسٹ کر لیا، اس کی حیثیت کیا تھی مجھے بتائیں آپ؟ وہ ایک پیس آف پیپر ہے جو آپ کے کسی بھی، جیسے آپ کے پاس سامنے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کی حیثیت تب بنے گی کہ جب یہ کسی آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنے گا یا جوڈیشل پروسیڈنگ کا حصہ بنے گا۔ دیکھیے بیان حلفی انسان کیوں دیتا ہے؟ بیان حلفی یا تو آپ نے کوئی مقدمہ دائر کیا ہوا ہے کسی بھی کورٹ میں اور آپ کو اپنی کنٹینشن کے سپورٹ میں ایک بیان حلفی دینا پڑتا ہے، یا آپ کو کورٹ کہتی ہے کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے متعلق ایک بیان حلفی دے دیں، یا کوئی انکوائری یا جوڈیشل انکوائری یا ویسے فیکٹس فائنڈنگ انکوائری ہو رہی ہے، اس میں کسی گواہ کو یا جو ایک پلی لے رہا ہے تو اس سے وہ بیان حلفی لیا جاتا ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بیان حلفی لے کے اس کو نوٹرائز کرا کے اپنے پاس رکھیں؟ اس کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقاضا ان سے کرنا کہ آپ ہر حالت میں بیان حلفی لے کے آئیں، اور اس کے ساتھ ہی ایڈوکیٹ جنرل ICT اسلام آباد جو ہیں
وہ ایک اپلیکیشن نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ان کا نام پرپوز کر رہے ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، تو وہ کہیں گے کہ جی میں تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ تو انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے، مجھے آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ نکالیں یا اس میں نہ ڈالیں تو میں جا کے لے آؤں گا، اور ایک دفعہ وہ اگر چلے گئے تو ان کو پھر واپس کون لائے گا؟ تو یہ ایک بڑا وشیس قسم کا ایک سرکل ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو اس سے کیا قانونی فائدہ ہو سکتا ہے، یا بجائے اس کے کہ اس سے جو اتھارٹی اور جو ایک میجسٹری آف دی کورٹ کا جو ایک ہے کانسیپٹ وہ ضرور انڈرمائن ہو رہا ہے، وہ ڈسکس ہو رہا ہے. اور اگر فرض کریں کہ اگر وہ بیان حلفی نہیں لاتے اور پیر کو عدالت ان پہ فرد جرم عائد کرتی ہے تو فرد جرم کس بنیاد پہ عائد کرے گی؟ ہاں، یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے جو منسوب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ نے ایسا بیان حلفی دیا ہے یا آپ اپنی سٹیٹمنٹ پہ قائم ہیں؟ اگر قائم ہیں تو آپ کس بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو وہاں سے بات تھوڑی سی آگے چل پڑے گی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ فرد جرم کے بعد وہ آگے سٹارٹ ہو سکتی ہے. لیکن اس پورے معاملے کو پروب کرنا کہ کیا حقیقت ہے، کیا افسانہ ہے، اس کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں تو نہیں کر سکتی، اس میں انکوائری کا آرڈر نہیں کر سکتی. ان کے سامنے تو صرف یہ ہے کہ ایک الیجڈ کنٹیمنر ہے، اس نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، اس پہ اگر ٹرائل ہوتا ہے، اگر اس کو ثابت ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ کہہ چکی ہے کہ جو ایک ریٹائرڈ جج ہیں وہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے، ہاں جی، ان کے کہنے پر تو کوئی ان کے حوالے سے تو کوئی کنٹینٹ. لیکن اس میں ایک جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ تو سرونگ جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو ان کا نام آیا ہے، تو اس لیے اس حوالے سے تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. دیکھیں، لیکن وہ جو بنیاد ہے بیان حلفی، اصل میں تو وہ سبجیکٹ میٹر آف دی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز تو وہ ہیں، اب وہ ہے نہیں ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی کنٹیمپٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے کمپیل کر سکتی ہے کسی کو کہ آپ وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اس کو سامنے لے آئیں؟ اگر وہ نہیں لاتے تو کیا اس کے اوپر پھر ایک الگ فرد جرم عائد ہوگی کہ آپ نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے اور ہم آپ کو سزا دیں؟ بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ایک. اچھا، ہمارے ساتھ میر اکرام بھی ہیں لنڈن میں، ہمارے وہ نمائندے ہیں بول کے، کیونکہ آج یہ بتایا انہوں نے رانا شمیم صاحب نے کہ ان کے گرینڈ سن یعنی ان کے پوتے کے پاس ہے وہ وہاں پر، اور لاکر میں اس کو رکھا گیا، اور وہ اب روپوش ہو گئے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے کیونکہ انہیں تھریٹس آئے ہیں. میر اکرام لنڈن میں ہیں آپ، کچھ بیان کیجئے. وہ کہہ رہے ہیں رانا شمیم صاحب کے ان کے جو گرینڈ سن ہیں ان کو تھریٹ ہے اور وہ روپوش ہو گئے ہیں. آپ وہاں پر آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے، ان کے جو دوست ہیں، وہ اس ساری صورتحال پر کیا آپ کی کسی سے بات ہوئی کوئی، یا آپ نے کوئی تبصرہ وغیرہ سنا ہو؟ میر صاحب بہت شکریہ. بالکل سر، ایسا ہی ہے، تبصرے بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو خیر بہت سارے سوال کھڑے ہو گئے. رانا صاحب نے ایک چیز کو چھپانے کے لیے 10 سوال کھڑے کر دیے ہیں. تو رانا صاحب یہاں سے تو چلے گئے، لیکن لوگوں میں ابھی بڑی کھلبلی ہے لنڈن کا جتنا بھی حلقہ ہے، کیونکہ یقیناً نواز شریف صاحب کا آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، کیمپ. تو ایک کیمپ آفس ہے باقاعدہ ان کا، ادھر پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، کون کس کو نوٹری پبلک کے پاس لے کے جاتا ہے، کون کرواتا ہے، کون فیس دیتا ہے، کون. بہت سارے سوال پیدا ہو گئے. اور جہاں تک پوتے کو انہوں نے شامل کر لیا، جو پہلے پوتا نہیں تھا اس معاملے میں، تو اب وہ پوتے کے پاس ساری چیزوں میں اب کورٹ کے سامنے پوتے کا نام بھی لیا ہے، اس کے پاس رکھوایا گیا، اس سے کیسے نکلا، کدھر گیا. تو یہ سارے سوال تو کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سوال سر ادھر کھڑا ہو گیا، جو کہ ان کو جو امریکہ سے برطانیہ یہ آئے ہیں جس ٹکٹ پہ، اس کی پیمنٹ کس نے کی ہے؟ اچھا، ان کو بلوایا کس نے؟ یہ کس کے خرچے پہ برطانیہ آئے؟ یہ ایک نیا یہاں پہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا برطانیہ میں رانا صاحب کے لیے، کہ اب یہ نئی چیز سامنے آنے والی ہے کہ وہ کس نے اس کی پیمنٹ کی تھی ٹکٹ کی جس پر یہ لنڈن آئے تھے. تو یہ بھی ایک آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، ایک اور میرا ایک ذرا اس پہ تبصرہ فرمائیے کہ وہ کہتے ہیں کہ روپوش ہیں، انہیں تھریٹس آئے ہیں، کچھ آپ کی کسی سے بات ہوئی ہو، کس نے تھریٹ کیا ہے ان کے گرینڈ سن کو، اور واقعی وہ روپوش ہیں؟ لنڈن میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں سر، ایسی کوئی لنڈن میں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ روپوش ہے. یہ افواہیں ضرور اڑائی گئی ہیں، یہ کہتے ضرور ہیں، لیکن سر ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ اس کا دھمکیاں دینے میں دوسری پارٹی زیادہ ماہر ہے. تو وہ روپوش نہیں ہے، اور لنڈن میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ایسے تھریٹ ہو کسی کو تو اس کو جو پروٹیکشن پولیس دیتی ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے خود لو کے اسٹوڈنٹ ہے،
تو ان کو خود بھی قانون کا پتہ ہے، جو وہ کہتے ہیں میرا پوتا قانون پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کوئی ہماری نالج میں بات نہیں آئی ہے. لیکن البتہ یہ ساری چیزیں ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ ایک چیز سر ضرور، جیسے قانون دان ابھی بات کر رہے تھے کہ اگر بیان حلفی کا متن مان لیا گیا کہ یہ متن میں متن ٹرو ہے، جو لکھا تھا وہ سچ ہے، تو میرا خیال ہے کہ بات تو کلیئر نہیں ہو گئی کہ جب ایک بندہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ لکھا تھا لیکن پیپر اس وقت لندن میں ہے، تو تحریر تو تسلیم کر لی ہے اس نے، تو وہ عدالت کے پاس پیچھے کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شاخاور، جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. اور ایک اور بات بھی آج انہوں نے کہی رانا صاحب نے کہ میں میاں ثاقب نثار کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. کل ہم نے جو قائمہ کمیٹی تھی اطلاعات کی، اس کی بھی ہم نے دیکھی پروسیڈنگز، اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ثاقب نثار صاحب کو اطلاع تو دی گئی ہے، ان کو بلایا جائے. مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ جواب دینا ہوگا. کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، فوکس اس پہ کیا جا رہا ہے کہ یا وہ قائمہ کمیٹی میں پیش ہوں یا وہ عدالت میں پیش ہوں، کیونکہ نون لیگ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر وہ بالکل سامنے آ گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے تو پھر وہ لوگوں میں یہ بات شاید ان کے ذہنوں کو سمجھا سکیں کہ دیکھیں واقعی یہ کچھ ہے. اب ثاقب نثار صاحب کو عدالت بھی بلا رہی ہے، قائمہ کمیٹی بھی بلا رہی ہے، تو یہ جہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر دھواں اٹھتا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تو وہ نون لیگ یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا بینیفٹ وہ لینا چاہ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا شاخاور؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاثر قائم کرنے میں تو بالکل کامیاب ہو گئے. دیکھیں یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جنہوں نے ان کی اپیلوں کی سماعت کرنی ہے، مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر کی، دیکھیں اس میں تو ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اگر فرض کریں کہ ان کی وہ سزائیں بحال رہتی ہیں، اپیل مسترد ہو جاتی ہے، تو وہ ایک جو پولیٹیکل ایک ان کو جو ایک سٹگما اٹیچ ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے ان کے بہت بڑے سٹیکس انوالو ہیں. آگے جو ہے وہ الیکشنز بھی مطلب جیسے ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں، آگے ایک سال کے بعد ایک الیکشن کا ایک وہ جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ ہو جائے گا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈویژن بینچ میں جس میں ان کی اپیلیں زیر سماعت. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پریشر ماؤنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس کے؟ کیونکہ جو آج کی جو صورتحال تھی اور جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو جال رانا صاحب نے پھیلایا تھا، کیونکہ میں اعتزاز صاحب کو سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جو ایفیڈیوٹ لکھا گیا، لندن میں نوٹرائز کیا گیا، یہ لندن میں ہی استعمال ہونا تھا اور یہ کسی لاکر میں نہیں ہے، یہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، کیونکہ ان کی جو پٹیشن فائل ہونی ہے جس میں شاید وہ امیگریشن کے سامنے جائے، کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہے، وہاں پر ان کے اسٹے کا بھی مسئلہ ہے، جس میں وہ پہلے آڈیو اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹ، تاکہ وہ یہ کیس بنا سکیں کہ ان کی جو سزائیں ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اگر وہ پاکستان میں جاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ وہاں پر ان کا اسٹے جو ہے وہ قائم رہے. تو آپ سمجھتے ہیں شاخاور کہ اس ساری جو ایک کوشش ہے نون لیگ کی، اس میں وہ اس طرح کا ریلیف لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں وہ آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ، کیونکہ ایگزیکیوٹ جو ہے یو کے میں ہوا اور ادھر ہی اس کی بیان حلفی بھی اٹیسٹ بھی وہیں پہ اس نے کیا، نوٹری پبلک نے یا اوتھ کمشنر نے، تو وہ وہاں پہ ان کے لیے جو مشکلات ہو سکتی ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو اپنا ایک تاثر قائم کرنے کے لیے ان کے لیے وہ ایک میٹیریل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بیئرنگ پاکستان میں کیا ہو سکتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا الٹیمیٹلی یہ بھی ہے کہ ایک جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اور اس کی اپیلیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، اس میں وہ ایک یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری پروسیڈنگز شروع سے ہی بوگس تھی اور جانبدار تھیں اور باعث تھا اس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک سزا ہوئی تھی، احتساب عدالت نے کی تھی، جو اس وقت دو ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہوتے تھے، ملک قیوم صاحب اور نجم الحسن کاظمی صاحب. تو ان سے بھی ایک منسوب
ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें उस वक्त के एहतसाब के चेयरमैन और मियां शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू जो है वो एट्रीब्यूट की गई थी जजेस हजरात से, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अपीलें थी उसका पार्ट बनाने की कोशिश की गई थी, और उसमें बाकायदा उनको एज एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल एविडेंस वहाँ पे सबमिट करवाया गया था। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया था उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने, वैसे ये एक बड़ी टेक्निकल बात है और तारीखी बात है कि उन ऑडियोज़ को अपील का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन उनकी बुनियाद पर फैसला कर उनकी दिया। बुनियाद पर उन्होंने, अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है थोड़ा सा, देखिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा भी इतना मटेरियल हमारे सामने मौजूद है कि वो एक जानिबदारी जो है वो बिल्कुल उमड़ के सामने नजर आ रही है। अच्छा, दूसरा तो उन्होंने उसको सेट असाइड करके, उस फैसले को मनसूख करके उसको दोबारा रिमांड किया कि इसको दोबारा समाअत की जाए। मैं समझता हूँ कि ये सारा इनका जो नैरेटिव है या जो उनकी कोशिश है वो यही है कि वो बायस का एलिमेंट सामने लाएं और इसको जो है वो किसी तरीके से सेट असाइड करवा के रीट्रायल के लिए। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा फ़र्क आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आ चुकी है जिसमें पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं कि जो एडमिसिबल एविडेंस कौन सा होगा, जिसको आप जिसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे जी। तो वो जो एडमिसिबिलिटी की जो उसके जो बेंच मार्क हैं उसमें ना जो जज साहब थे पहले एहतसाब अदालत वाले, ना उनकी वीडियो आती है क्योंकि उसका तो असल पेश ही नहीं किया गया। और ये भी जो ऑडियो है, जिस तरीके से इसका पोस्टमार्टम हुआ है, फोरेंसिक जो मीडिया ने किया है, वो जो वर्ड साकिब निसार साहब के मुख्तलिफ तकारीर में थे वो निकाल के पूरा वो उसको बना के किया गया है, तो ये उस मेयार पर तो पूरी नहीं उतरती। और इसके अलावा कोई और एविडेंस कोशिश तो की है फ्रॉम द डे फर्स्ट। आपको पता है जैसे व्हाट्सएप JIT की स्टोरी, दूसरे जजेस की स्टोरी, एहतसाब अदालत में कि एजेंसीज वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, ये अगर हम देखें पूरा तो 2 या 3 जर्नलिस्ट हैं जो ये सारी स्टोरीज कर रहे हैं तब से लेके अब तक। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का मोहतरमा का जो फैसला था जिसमें अदर एविडेंस की बात की गई थी, यहाँ पर एक तो वो अदर एविडेंस कुछ कम है और दूसरा अब एडमिसिबिलिटी के लिए भी बेंचमार्क है जिसमें ये जो एविडेंस है ये तो उसमें पूरा नहीं उतरता। बिल्कुल ठीक है। वो अरशद मलिक वाले केस में, अरशद मलिक मरहूम वाले केस में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उस पे एक पूरा बना दिया, पूरा पैरामीटर बना दिया था कि क्या उसके लिए क्या लवाजमात हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जब अरशद मलिक ने अपना वो बयान हल्फी दिया था और उस पर उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, जो इस बेंच की भी जो है वो सरबराही कर रहे हैं, जिन्होंने अपीलें सुननी है, तो उन्होंने भी उस पर वो बयान हल्फी उनसे जो है वो तलब किया था और फिर उसको जो है वो उसके साथ नथी कर दिया गया जो कि अपील है। और अभी ये जो इनकी जो कोशिशें हैं सारी वो ये चाह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ऐसा हम एक माहौल क्रिएट करें कि इस पर कोई इंक्वायरी हो, ये इस तरह की सूरत हाल हो, ताकि उसको हम एक मटेरियल, एक बेस बना सकें, उसको हम फिर उसी अपेलेट कोर्ट में ले जा सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको रोकता हूँ और शायद यही वजह है कि जो कायम में जावेद लतीफ़ साहब भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, और आज राना साहब भी ये कहेंगे कि जी मैं कन्फ्रंट करना चाहता हूँ साकिब निसार साहब के सामने, नहीं है मेरे पास एफिडेविट, लेकिन मतन पर मैं बिल्कुल कायम हूँ। तो जो आप बात फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, साकिब निसार साहब को लाना चाहते हैं कटहरे में ताकि वो ये बता सकें कि देखें ये मामला शुरू से ही बोगस था। बहरहाल यहाँ पर एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो इस इशू पर और दीगर इशू पर गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक। बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चल रहा है, केस चल रहा है। राना शमीम साहब आज ये तो उन्होंने कहा कि जो मतन है सोशल मीडिया पर जो आया है उस एफिडेविट का, उसको शायद वो तस्लीम करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन असल एफिडेविट उनके पास नहीं है। फ़याज़ महमूद, क्या इस तरह की बात थी कोई? जी समी साहब, जो उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया उसमें उन्होंने ये कुछ बातें लिखी हैं, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद एक तो उन्होंने कहा कि जी जो कुछ भी मैंने उस अपने बयान हल्फी में कहा है उस पे
میں ثاقب نثار صاحب سے کانفرنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جو ثاقب نثار صاحب سے میری گفتگو ہوئی وہ گلگت بلتستان میں ہوئی، اور وہ گلگت بلتستان پاکستان کی حدود میں ہی نہیں آتا ہے، تو اس لیے میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیان حلفی پبلک نہیں کیا، میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی، وہ بیان حلفی میں نے اپنی اہلیہ کی خواہش پہ کیا، اور انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ میں یہ ریکارڈ سیدھا کروں، اور میری خواہش یہ تھی کہ میں اس کو ریکارڈ کروا کے محفوظ کر دوں گا، اور یہ بھی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں کم از کم اس کو پبلک نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے جو واقعہ ہے اس میں ثاقب نثار کے ساتھ 15 جولائی 2018 کی شام 6 بجے کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ چائے ہم اس وقت پی رہے تھے جب یہ پورا معاملہ ہوا جو بیان حلفی میں چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ بیان حلفی میں نے نہ تو پریس کو شیئر کیا ہے نہ ہی کسی اور کو دیا ہے، اور ایک انہوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوٹری پبلک کے پاس بھی ایک کاپی ہوتی ہے، تو آگے انہوں نے کچھ نہیں لکھا کہ وہ انہوں نے دیا یا نہیں دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کاپی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب اس پہ پیر کو پتہ چلے گا کہ ان کے اسی جواب کی روشنی میں ہی عدالت ان پہ فرد جرم عائد کر دیتی ہے یا پھر اوریجنل آتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اوریجنل ایفیڈیوٹ لا کر عدالت کے سامنے رکھیں گے، اگر وہ، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے کسی فورم کے لیے نہیں رکھا، جس پہ جسٹس سطر مین اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا ضمیر جاگ گیا تھا تو پھر آپ نے وہ کسی فورم پہ لا کے کیوں نہیں رکھا؟ 3 سال تک آپ خاموش رہے، 3 سال بعد آپ کا ضمیر جاگا، لیکن وہ آپ نے اس کو لاکر میں بند کر دیا ہے۔ تو اب پیر کو اس پورے معاملے پہ پتہ چلے گا کہ عدالت اس پہ کیا کارروائی کرتی ہے۔ اچھا ہے، چلیں 3 سال کے بعد ہی جاگ گیا، ویسے سویا ہی رہتا ہے میاں ضمیر، پتہ نہیں کب جاگتا ہے۔ یہ شاہ خاور صاحب بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ کو انسیڈنٹ، بیان حلفی نوٹرائز کروایا گیا ہے لنڈن میں، کوئی جورسڈکشن نہیں ہے پاکستانی عدالتوں کی، اور جس گفتگو کو بہانہ یعنی بنیاد بنایا گیا وہ ہوتی ہے گلگت بلتستان میں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن میں نہیں ہے۔ تو ایک بڑے ایسے انتہائی ماہرانہ طریقے سے اس کو بنایا گیا، ترتیب دیا گیا پوری گیم کو، کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ براہ راست قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بڑا ایک ٹرکی قسم کا میٹر ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ تو معاملہ سب جوڈس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن کورٹ یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ آپ نے جو موقف اپنایا ہے اس کے اوپر، اس کو آپ ایک بیان حلفی کی صورت میں جمع کرا دیں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے بالکل، تو وہ اگر وہ نہ کروائیں، اگر نہ کروائیں تو پھر وہ ایک ان پہ الگ کنٹیمپٹ لگتی ہے کہ انہوں نے حکم عدولی کی ہے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ٹرکی قسم کا، وہ جیسے ہم بچپن میں بھول بھلائیاں میں جب پڑھ جاتے تھے کہ اب باہر سے نکلنا کیسے، اب آپ اندر تو داخل ہو گئے، تو وہ ایک یہ ایک بڑی گو مگو قسم کی صورتحال ہے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اگر ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، چلیں وہ بیان حلفی تو وہاں پڑا ہوا ہے، تو آپ اس کے کنٹینٹس کو اون کرتے ہیں تو اسی کا ایک بیان حلفی اس عدالت میں جمع کرا دیں۔ لیکن اگر وہ بیان حلفی ادھر جمع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ان کا مقصد بھی حل ہو جائے گا کہ وہ اصل بیان حلفی تو ادھر پڑا رہے گا، اور ادھر ایک نیا آ گیا بیان حلفی جو عدالت کے کہنے پر آیا، اور اس میں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو خود دیا ہے جی، یہ تو عدالت کے کہنے پر میں نے کروایا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ سینیریو، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا ایک اور بات فیاض محمود، آج ایک جنجلہ آئی، افریدی صاحب ان سے جب سوال کیا ایک نوجوان صحافی نے، ابرار نے، جس میں بڑا ایک ایسا جواب دیا جو کم از کم افریدی صاحب ایک بڑے سنجیدہ، بڑے سیزنڈ، بہت سینئر قانون دان ہیں، اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ابھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، وہ رہ چکے ہیں بڑے مختلف عہدوں پر، کم از کم ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ جنجلاہٹ کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اپنے موکل کو پوری طرح ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے؟ ذرا بیان فرمائیے کہ وہ ساری کنورسیشن کیا تھی، پھر شاہ خاور سے انالیسز لیتے ہیں کہ یہ جنجلاہٹ افریدی صاحب سے تو توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بالکل سمیع صاحب، بڑا آج افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا جب ہیرنگ ختم ہوئی تھی، تو میں لطیف افریدی صاحب کو جتنی رسپیکٹ آج دی گئی کورٹ میں واقعی حیران تھا کہ جب وہ آئے تو عدالت نے ان کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ نہ صرف رانا شمیم صاحب کے وکیل ہیں بلکہ آپ عدالت کے بھی معاون ہیں، آپ کیونکہ سینئر وکیل ہیں، آپ کی جوڈیشری کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی جد و جہد ہیں۔ تو اس کے بعد
जब वो बाहर आए, उनसे टॉक शुरू हो गई, मीडिया वो चलते चलते, ज़ाहिर है वो उनकी एज का तकाजा, वो बड़े आराम से चल रहे थे और साथ ही चलते चलते उनसे टॉक की जा रही थी। तो सवाल भी कुछ ऐसा नहीं था। इब्रार कैनी साहब है, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और वो किसी कम अज़ कम एजेंडे पे काम नहीं करते, बड़ा अच्छा काम करते हैं, फील्ड रिपोर्टर हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा, सवाल मैं आपको बता देता हूँ सवाल क्या है। उन्होंने एक सवाल पूछा कि अफरीदी साहब, आपको क्या लगता है कि इस अदालत को इस पूरे मामले पे नोटिस नहीं लेना चाहिए था? तो उस पे उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अफसोसनाक था। उन्होंने कहा कि आपका सवाल आपकी शक्ल से भी बदतर है। और ये वो जवाब देकर वहाँ से चलते बने और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी किधर है। झुंझुलाहट की वजह मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, जो मुझे फीलिंग आई। एक तो जब वो बार बार अदालत से कह रहे थे कि पीर को आप एडजर्न ना कीजिए, इसको आगे रखें क्योंकि पीर तक तो हम जो ओरिजिनल एफिडेविट है वो नहीं दे सकते। एक बात वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब को बाहर जाने दें। अदालत ने इसको भी उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। तो मुझे ये लगा कि उनको शायद गुस्सा था कि जो वो अपने कद काट का फ़ायदा उठाते हुए जो रिलीफ लेना चाहते थे, शायद उनको रिलीफ नहीं मिला और वही बातें उन्के दिल में रहीं और उन्होंने आके एक रिपोर्ट, जो बात भी हो, जो भी हो, एक उनको अगर उन्होंने बात ये कर भी ली है तो उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों से इस बात की माज़रत करें, इस बात की माफ़ी मांगें। और जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट वहाँ पर जो रिपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है, उनको चाहिए कि वो बाज़ाब्ता तौर पर लतीफ़ अफरीदी साहब से ये मुतालबा करें कि आप एक बहुत सीनियर आदमी हैं और आप अगर ये बात करते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपका सवाल आपकी शक्ल से भी बदतर है, तो इस पर आपको, अगर गुस्से में आपने कह दिया तो इस पर आपको माज़रत करनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये बात अमेरिका में, यूरोप में कही जाती किसी रिपोर्टर्स के, तो ये एक इतना ज़्यादा ये हेट स्पीच या एक इतनी डेरोगेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज है कि वो वकील साहब की जो इंश्योरेंस है ना, वो मुझे लगता है कि जो सारी ज़िंदगी की कमाई थी उनकी, वो उस बंदे को दे देते, फिर भी उनकी जान न छूटती। रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है सुप्रीम कोर्ट की और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लतीफ़ अफरीदी साहब को बाज़ाब्ता तौर पर ये कहें कि आप अपने इन रिमार्क्स की माज़रत करें, इसकी माफ़ी मांगें, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और कानून बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देता और ये तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। शाखावर, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। देखें, लतीफ़ अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े सीनियर मोस्ट वकीलों में से एक हैं और बड़े बड़े समझदार आदमी हैं। उनका एक बड़ा, उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा उनका नाम है। उनसे कम से कम ऐसी कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि उनको उनका अपना कद बढ़ेगा इससे, अगर वो अपॉलॉजी करते हैं ना, तो उनका अपना कद बढ़ेगा इससे कि भाई ये गलती हो गई और इसको आप जाने। देखिए, सहाफ़ी जो हैं वो या रिपोर्टर्स हैं, उनको सवाल करने का हक है। अगर आपको वो सवाल पसंद नहीं आया तो आप सिंपल नो कमेंट कर दें, आप खामोशी से चले जाएं। वो तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता जवाब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं किया। अच्छा मैसेज, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ। अलीना, आपके सब्र का बहुत शुक्रिया। अगले जो प्रोग्राम का हिस्सा है मैं आपसे ज़रूर एनालिसिस लेता हूँ, लेकिन वो अमीनुल्लाह जो गंडापुर हैं, बड़े मशहूर हैं, उनकी वैसे तो बहुत शोहरत है, लेकिन एक शोहरत ख़ास तौर पर ये है कि उनकी एक बोतल थी जिससे उन्होंने कहा कि इससे शहद बरामद हुआ है और पूरे पाकिस्तान ने इस पर न सिर्फ कहका लगाया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर वो शहद है तो हम भी उसको पीना चाहते हैं। लेकिन गुफ्तगू करेंगे छोटे से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत की बात हो रही है। अब ज़रा जिक्र करते हैं जनाब इमरान खान साहब, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या बातें वो करते थे इलेक्शन से पहले, हुकूमत में आने से पहले, और बाद में क्या हुआ। वो कहते थे कि मैं टीम एक ऐसी बनाऊंगा और वो ऐसा डिलीवर करेगी, ऐसी मिसाली टीम के पाकिस्तान को तब्दील कर देगी। क्या कहते थे इमरान खान, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात थी, पूरी कौम ने वोट दिया। अब टीम कैसी बनाई मेरे कप्तान ने। सबसे पहले मैं आपको अली अमीन गंडापुर, आप उन्हें समझें कि उनकी जो टीम है ना,
اگر ہاکی کی ہو تو سینٹر ہاف ہیں اس میں، وہ بڑے زبردست گلگت بلتستان کشمیر سینسٹیو ایریاز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی ان کی ایک تقریر ہے بلدیات کے الیکشن میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو ووٹ نہیں دیا تو جو میں تمہارے ساتھ کروں گا اگر وہ میں نہ کر سکا تو میری مونچھیں کٹوا دینا۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ کیا زبردست کھلاڑی ہے میرے کپتان کا، کیا زبردست ٹیم بنائی ہے کپتان نے۔ اچھا ایک اور بات ان کی میں آپ کو سناتا ہوں، وہ ہوش میں ہمیشہ ہی رہتے ہیں اور بڑے اپ ڈیٹڈ ہوتے ہیں۔ کلبھوشن کے بارے میں انہوں نے ایک ٹی وی شو میں بات کی، ذرا سنیے کیا فرما رہے تھے وہ۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں کلبھوشن کو نکال۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے، ایک اور میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ شہد بہت پیتے ہیں۔ یہ ایک پکڑی گئی تھی بوتل ان کی گاڑی سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس میں شہد ہے، بھائی میں شہد بہت پیتا ہوں۔ ذرا آئیے وہ سین بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، یہ کھل رہا ہے تھیلا اور اس میں سے یہ شہد کی بوتل نکلے گی جھنڈے کے ساتھ سے۔ یہ پولیس والا دکھائے گا ابھی، یہ بھاگ رہے ہیں میرے بھائی شہد پی کر، یا پتہ نہیں شہد سے بچنے کے لیے۔ کیا زبردست، یہ واہ واہ، یہ بوتل ہے شہد کی جناب۔ انہوں نے کہا جی یہ شہد کی بوتل ہے۔ کیا ٹیم ہے میرے کپتان کی، کیا ٹیم ہے، زبردست زبردست زبردست۔ یہ دیکھ لیں جناب، پتہ نہیں کیا کچھ تھا اس میں۔ یہ بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ شہد پی کے طاقت اتنی آتی ہے مکھیاں پیچھے پڑی ہیں کہ ہاں مکھیاں، شاید مکھیوں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ شہد کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھیاں بھی آ گئیں اور ساتھ میں ان کے اپنے مکھے بھی ہیں 3-4۔ اور وہ جناب آ جائیں، اب آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں۔ پروڈیوسر صاحب ٹائم کم ہے، ایک اور پروڈیوسر۔ اچھا یہ مہنگائی پر، ٹماٹروں کی مہنگائی پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے کہ مہنگے ہو گئے، ان کے ٹماٹر مہنگے بک رہے ہیں۔ سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ کل شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے سرور چودھری صاحب کو کہ وہ کوئی معیشت دان ہے، تو بھائی ذرا یہ کون سے اکانومسٹ ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی بیان فرما دیں۔ اچھا ایک اور کھلاڑی ہے زرتاج گل صاحبہ، آئیے ذرا ان کی گفتگو بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ کپتان کہتے تھے میری ٹیم زبردست ہے، سوال یہ ہے، سنیے ذرا۔ اب یہ میں نے صرف 2 کھلاڑی جو ہے نا وہ بتائے ہیں کہ یہ ابھی ہر کھلاڑی کے بارے میں بہت کچھ ہم دکھا سکتے ہیں۔ آج جو حال ہے نا پاکستان کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں نا میں نے ٹیم زبردست میں بناؤں گا، ایسی ٹیم کیونکہ مجھے ٹیم بنانے کا تجربہ ہے، ہوگا تجربہ، لیکن یہ جو میں نے 2 بڑے امپورٹنٹ پلیئر دکھائے ہیں ان کی ٹیم کے، ان کی یہ گفتگو، اور اس سے بیشتر کہ میں کمنٹ لوں ان کے شاہ خاور صاحب کے، اس پر ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ابھی آئی جی اسلام آباد کے تبدیل ہوئے ہیں، وہ قاضی صاحب کو تبدیل کر کے تو احسن یونس صاحب کو بنایا گیا ہے۔ اب احسن یونس صاحب جو تھے نا، ان کی سلیکشن کی بھی کہانی سن لیں۔ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز، اور جس دن ان کی تعیناتی ہوئی ہے، بخشی خانہ جو ہے لاہور کا انارکلی میں، وہاں پر 11 ملزمان جو ہیں پولیس والوں کو اینٹیں مار مار کے ان کا سر پھوڑ کے ان کی چنگی ٹھکائی کر کے وہاں سے فرار ہوئے ہیں، اور اسی دن ڈی آئی جی آپریشن جو تھے لاہور کے، ان کو آئی جی اسلام آباد بنا دیا گیا۔ واہ، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا سلیکشن ہے ٹیم کی، زندہ باد ہے کپتان ہمارا شاہ خاور صاحب۔ 11 بندے پولیس کو مار مار کے ٹھکائی کر کے نکلے ہیں وہاں سے، اینٹوں سے وہ نکلے ہیں مار مار کے، اور ڈی آئی جی آپریشن جو تھے لاہور کے، ان کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا گیا کہ یہاں پر فیڈرل کیپٹل میں وہ پروٹیکشن دینے کے بڑے کوئی ایکسپرٹ ہوں گے، اور ان کی جو سلیکشن ہے وہ بڑی زبردست میرٹ پہ ہے۔ آپ ذرا بات کریں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ علینا بھی اس پر ذرا تھوڑی سی گفتگو فرما دیکھیں، دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو ماڈل ٹاؤن بخشی خانے میں سے جو لوگ نکلے ہیں ملزمان، شاید ان کو اس کی سزا کی پاداش میں اسلام آباد بھیجا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں آئی جی جو ہے، 8 ڈی آئی جی بدلے ہیں 3 سال میں، 8 ڈی آئی جی آپریشنز۔ اتنا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تیزی سے آئی جیز اسلام آباد میں تبدیل ہوئے، اس طرح تو نہیں پورے پنجاب میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال تو کر کے دیکھے کہ یہ کیوں آپ نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری سلیکشن، میں نے آپ کو پہلے سنوایا، اور میں کہتا ہوں کہ جس دن یہ مطلب آپ دیکھیں نا، ادھر جیل ٹوٹی، بخشی خانہ ٹوٹا، 11 بندے نکلے، اور ڈی آئی جی آپریشنز کی ترقی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کیا زبردست سلیکشن۔ میں آپ کو سمی ایک بڑا مشہور کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، محمود اختر نقوی's کیس، جس کو انیتا تراب کیس بھی کہتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کے بارے میں ایک رہنما اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی پوسٹ کے اوپر
3 سال سے کم عرصے کے لیے کسی کو نہیں رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے چھوڑیں خشاخا کتابوں میں کیا لکھا ہے, فیصلوں نہیں میں کیا فیصلہ ہے لکھا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کون یہاں پر تو اگر آگ لگانے کی بات کرتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ خاتون جو ہے نا ان کا کوئی کومنٹ نہیں ہے شو میں. بتائیے جی آپ کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے مسئلہ یہ کہ 24-25 سال سے عمران خان صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی ٹیم لے کر آئیں گے, لیکن ان کی موجودہ ٹیم کا یہ حال ہے, ایک کہتا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بالکل نہیں ہے, دوسرا کہتا ہے قابو پا لیا گیا, اور تیسرا کہتا ہے جی ہاں جی مہنگائی ہے لیکن میڈیوکر جو ہے نا جو سیلری کلاس ہے اس کے لیے مہنگائی ہے. پھر ادویات, چینی, آٹا, ان سب کی آپ صورتحال دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے. یہ جو سلیکشن ہے اسی کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں. اور پھر خان صاحب سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ آپ نے جو سلیکشن کی ہے یہ کس بنیاد پر کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی 24 سال اور 25 سال کی یہ میری محنت ہے, اب اس محنت کا جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور یہ جو ہے ترتاج صاحبہ ان کے بارے میں کہنا چاہوں گی, ایک اور بھی ان کی تھی وہ آپ چلانا بھول گئے ہیں, شاید یہاں ملی نہیں ہے. اس میں یہ تھے کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں گئی ہوئی تھی اور یہ جو ایجنڈا تھا اس کو ہی نہیں بتا پا رہی تھی کہ ایکچولی ایجنڈا ہے کیا. تو بہتر یہ تھا کہ کوئی ٹرانسلیٹر ساتھ بندہ لے جاتا. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے, مجھے بھی نہیں آتی ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ کو مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ ٹرانسلیٹر ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ آپ ایٹ لیسٹ جس ایجنڈے پر آئے آپ بتا سکیں کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور ایک بات بالکل دیکھیں, احسن یونس صاحب بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہوں گے, میں نہیں جانتا ان کے بارے میں, لیکن جس دن بخشی خانہ ٹوٹا لاہور میں 11 بندے وہاں سے فرار ہوئے, تو جو سسٹم ایسا بن رہا ہے جہاں پر وہ بخشی خانہ کے اندر جو ملزمان ہیں وہ بھی آپ انہیں نہیں لاک اپ میں رکھ سکتے, اور وہ اینٹیں مار کے پولیس کو, وہ ویڈیوز ہیں جس میں وہ نکلے ہیں وہاں سے, تو اسی دن آپ ان کو آئی جی بنا رہے ہیں اسلام آباد کا, یہ کہہ کر کے یہ یہاں پر بہتر کارروائی کر سکیں گے, بہتر پرفارمنس دے سکیں گے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سبحان اللہ, آپ کی سلیکشن اور آپ کا جو طریقہ ہے چننے کا, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اجازت دیجیے, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.